सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, जो उनकी तारीख 27 अक्टूबर, मौलाना साहब की खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है और लग रहा है कि शायद मौलाना साहब हुकूमत के किसी दबाव में आने वाले नहीं और कोई और मौलाना साहब के साथ निकले या ना निकले, लेकिन मौलाना साहब हर हाल में 27 अक्टूबर को अपने प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िले लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। मौलाना साहब का ये एक प्लान नहीं है, मौलाना साहब के पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। अगर हुकूमत प्लान ए को नाकाम करती है तो मौलाना साहब अगले प्लान को टर्न ऑन करेंगे। मौलाना साहब ने क्या फरमाया, दिखाएं सर। हम ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अब ये जंग हुकूमत के ख़ात्मे पर ही ख़त्म होगी। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। इस्लामाबाद हमारा पहला पड़ाव होगा और उसके साथ ही हम बी और सी प्लान की तरफ भी जाएंगे। हमारी हिकमत अमली में जुमूद नहीं होगा। हम सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील करते रहेंगे। इक़्तिदार छोड़कर असर नौ इलेक्शन कराए जाएं और कौम को हक दिया जाए कि वो अपने हकीकी वोट से एक जायज़ हुकूमत तश्कील दे सके। बिलावल जरदारी साहब ने भी मौलाना साहब की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन वो हिमायत, उसकी अमली शक्ल क्या होगी? क्या उसकी अमली शक्ल लॉन्ग मार्च होगी? क्या उसकी अमली शक्ल धरना होगी? क्या उसकी अमली शक्ल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी? बिलावल साहब ने क्या कहा, दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने अभी अपने एहतजाज का ऐलान किया है। हमने उससे पहले अपने एहतजाज का ऐलान भी ऐलान किया था। जहाँ जैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो भी हो सकता है, जितना भी मदद, जितना भी फैसिलिटेशन, जितना भी मॉरल सपोर्ट, जितना भी सियासी सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को दे सकती है, उस पर भी मुशावरत होगी। इसमें इबाम मौजूद है कि बिलावल किस तरह से सपोर्ट करेंगे मौलाना साहब को। अगर उनको सपोर्ट करना थी तो बिलावल साहब को उसी तरह से, जैसे मौलाना साहब ने बगैर किसी इबाम के ऐलान कर दिया कि 27 अक्टूबर को निकलेंगे बगैर किसी खतरे की परवाह किए हुए, बिलावल साहब को अगर हिमायत करना थी तो खुल के करते और बताते कि वो क्या कर सकते हैं। अखलाकी हिमायत, सियासी हिमायत, ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसकी तारीफ वक्त आने पर वो अपने मुताबिक करते रहेंगे बिलावल, लेकिन मौलाना साहब को क्या फ़ायदा होगा। और ज़रा आखिर में एहसन इकबाल साहब, उनकी क्या राय है इमरान खान साहब के बारे में, दिखा देते। असल वजह इस मुल्क का ना तजुर्बेकार अनाड़ी वजीर आजम है, जो सिर्फ इंतकाम और हसद की ऐनक से सारी दुनिया को देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत है इमरान खान साहब की आंखों में, मौलाना साहब के लिए भी, PMLN के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप हाफिज हुसैन अहमद साहब। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई वजीर सेहत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मेंबर, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। और इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने कराची से 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन जैसे कराची में PTI ने झाड़ू फेर दिया सारा, उसमें डॉक्टर साहब भी कामयाब नहीं हो सके। हाफिज साहब, आपसे सर आगाज़ करता हूँ। इधर मौलाना साहब के एतमाद में इजाफा हो रहा है, उधर हुकूमत ने अब मौलाना साहब को स्क्रू करने का भी फैसला कर लिया है और अली अमीन गंडापुर साहब, डेरा इस्माइल खान साहब से मौलाना साहब का भी ताल्लुक और गंडापुर साहब का भी ताल्लुक वहीं से, तो उन्होंने अब केसेस तैयार करना शुरू कर दिए हैं बाबर अवान साहब की मदद से। हो सकता है 27 अक्टूबर से पहले मौलाना साहब के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई या अदालती बहस शुरू कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे एक साल अपना होमवर्क मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हवाले से हमने 15 मिलियन मार्च मुख्तलिफ बड़े शहरों में की हैं और जिसमें हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है शरीक रहे हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत हमें रोकने की या हमें
قید و پند کی سزاؤں دینے کی، یا بقول آپ کے گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ہمارے خلاف ریفرنسز دائر کریں گے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ان کا ایک یو ٹرن ہے. جناب عمران خان صاحب نے تو برملا کہا تھا کہ جناب آؤ، ہمیں دعوت بھی دی کہ آپ دھرنا دیں، احتجاج کریں، میں آپ کو کنٹینر دوں گا، اور ہم 4 مہینے بیٹھے رہے، آپ 1 مہینہ بیٹھ کے دکھا دیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو 4 مہینے گزرے ہیں کیسے تھے، دنیا نے دیکھا کس کے بل بوتے پہ تھے، اور اس کا اظہار وہ خود کرتے رہے کہ جناب اب انگلی اٹھے گی اور یہ ہوگا. اور پھر ان کے کزن جو تھے جناب محترم طاہر القادری صاحب، وہ اور یہ دونوں اس وقت کے آرمی چیف سے ملنے گئے اور برملا کا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یہ تمام باتیں قوم کے سامنے ہیں. لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا امیر عباس صاحب کہ گنڈاپور نے جو ہمیں دھمکی دی ہے، یا حکومتی ارکان دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف مقدمے بنائیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپوزیشن کا یہ موقف بھی 100% صحیح ہے کہ حکومت سیاسی طور پر اپنے مخالفین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں. کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا نہیں دیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی جو ہے وائلیشن نہیں کی ہے. اور اگر وہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے اور اس دھاندلی زدہ چڑلو الیکشن کے خلاف ہم نکلیں گے، تو پھر وہ ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے. ہم اس چیلنج کو بھی قبول کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس الحمدللہ جیسے آپ نے انٹرو میں واضح کیا، ہمارے پاس وہ پلان موجود ہے، اپنا یہ شوق بھی پورا کرے اور قوم دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. رائٹ جی. ڈاکٹر صاحبہ، جدھر حافظ صاحب نے اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب تو خود پیشکش کرتے تھے کہ اب سب کچھ حاضر ہے، آپ آئیں بیٹھیں، میں چاہوں گا وہ خان صاحب ذرا آپ کو سنوا دیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ وزیر اعظم کی کیپیسٹی میں عمران خان صاحب پیشکش کر رہے تھے کہ ڈی چوک تک آ جائیں، کنٹینر لگا دیں. ابھی بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک ریڈ زون میں 144 ہوگی، یہ گھس نہیں سکتے. کنٹینر آپ نے کیا دینا تھا، ان کے خلاف مقدمے قائم کرنے لگے اگر آپ. میرا خیال ہے امیر عباس سب سے بڑی یہ بات ہے، خان صاحب نے بالکل ان کو نہیں منع کیا، 100 دفعے آئیں، کب کہا ان کو کہنا ہے. لیکن مہربانی کر کے 2 باتیں جو آپ کے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ مہربانی کر کے مذہب کا کارڈ بالکل استعمال نہ کریں. بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ اگر مذہب کا کارڈ استعمال کریں، کیونکہ ایک سمپل بات ہے، آپ کو احتجاج اس لیے کرنا ہے کہ آپ کا خیال ہے دھاندلی زدہ الیکشن ہے، آپ ضرور آ کے کریے. پر امپورٹنٹ ہے پھر اس دھاندلی زدہ الیکشن میں جو آپ کے پارٹنرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی یور پارٹنرز آر بیسکلی پیپل پارٹی اور نون لیگ والے، تو کیا وہ جو جیتے ہوئے ہیں ان کی صاف شفاف الیکشن تھی، اور جو تحریک انصاف والے ہیں ان کی الیکشن جو تھی وہ خراب الیکشن تھی اور وہ سلیکٹڈ الیکشن تھی؟ کچھ تو بتائیں نا ہمیں، کبھی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا ان چیزوں کے اوپر کہ آیا الیکشن کیا وہ صاف ستھرے طریقے سے الیکٹ ہوگا، صرف تحریک انصاف والے گندے طریقے سے الیکٹ ہوگا؟ کیا کیا نا. نمبر 2، ان کو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بات صحیح ہے کہ وہ بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بہت پریشانی، اگر ان کو غلط کام نہیں کیا، سب طرف ابھی رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ کے پیپل پارٹی کے لیڈر، آپ کے نون کے لیڈر بہائنڈ بارز بیکاز آف وٹ ایور دے ہیو ڈن. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ وہ کیس ہونے سے چلائے نہیں تھے ان پر، وہ تو پہلے سے چل رہے تھے. جب مولانا صاحب ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں ماضی جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، پریشانی ہونا چاہیے، تیاری ویاری کریں. ان کو خود تو پتہ چلی گیا اس وقت نون لیگ اور پیپل پارٹی والوں نے کیا کہا ہے، بات نہیں ہے. لیکن پچھلے پروگرام کے اندر میرا خیال ہے انہوں نے یہ دعوت دے دی، یہ بات نہیں ہم 50,000 لوگ چاہیے آپ طرح شامل ہو جائیں. کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ صرف ایک بات ہے، دوبارہ یہ کام نہ کریے گا کہ آپ غلط ہے. بات کیا آپ کو رائٹ. اچھا، جو آپ نے فرمایا ہے ڈاکٹر صاحبہ،
مذہب کارڈ کے حوالے سے اس پہ مولانا صاحب نے بھی ایک جواب دیا ہے, وہ میں ذرا آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں شامل کروں. ڈاکٹر صاحب, ویئر ڈز مسلم لیگ نون اسٹینڈ؟ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ اس پہ بڑا ایک پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے جولائی 2018 میں وہ رگڈ تھے, اور وہ اس طرح کی ریگنگ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اتنے زیادہ رگڈ تھے. تو اب یہ شروع میں اس وقت جب یہ ریگنگ ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ تھا بیانیہ کہ ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے اس کے اندر اسمبلیوں میں, اور ہمیں جو ہے وہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پچھلے سال دھرنا ہو. لیکن ظاہر ہے اپوزیشن نے ان کو کنونس کیا کہ چلیں جو بھی ہے معاملہ ان کو دیکھ لیتے ہیں 1 سال 1.5 سال کے یہ کیا کرتے ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں پورے کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اب جب 1 سال 1.5 سال گزر چکا ہے, اور جو حالات اکانومی کے ہیں اس وقت, جس بری طریقے سے اکانومی کریش کر رہی ہے, اگر یہ معاملات اسی طرح ہی چلتے رہے تو کل کو آپ لوگ اور باقی عوام ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو پتہ تھا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. تو مسلم لیگ جو ہے اس کا ایز وی اسپیک ٹوڈے جو ہے وہ پرنسپل سٹینڈ یہ ہے, میاں صاحب کی انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے اس دھرنے کو. بڑے میاں صاحب کی, چھوٹے میاں صاحب؟ بڑے میاں صاحب کی. دیکھیں پارٹی کے جو رہنما ہیں ہمارے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اور ان کی بات پریویل کرتی ہے, باقی کسی اور کی بات پریویل نہیں کرتی. جب وہ کہہ دیں گے تو پھر ان کی بات پریویل کرے گی. اور ان کی آخری انسٹرکشنز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس دھرنے کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. ہماری یا کہتے ہیں جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو پوری طرح سپورٹ کریں گی, اور اس کے اوپر ایک حتمی اعلان ضرور مزید ہوگا جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد ہوگا. لیکن جو آج کا ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہتے ہیں ہمارا اسٹینڈ. اور اس کی وجہ بھی دیکھیں, ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہم سے یہ پوچھتا ہے آ کے کہ بھائی آپ نے, میں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں گیا تو مجھے ایک بندے نے پکڑ کے یہ بولا کہ میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا, لیکن مجھ سے چلیں غلطی ہو گئی, اب آپ بتائیں میرے ہم لوگ بھوکے مار رہے ہیں, اب آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ صحیح ہے. تو اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, یعنی اپوزیشن عوام کی آواز بنتی ہے. اپوزیشن عوام کی آواز ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اب روڈ پہ آئیں. ہم چاہتے ضرور یہ تھے کہ اچھا, اگر جو وعدے آپ کے روڈ پر آنے سے یا مولانا صاحب کا مطالبہ کرنے سے حکومت ختم ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب خود اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, ایک اور الیکشن ہو جاتا ہے, اگر پھر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں, دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, 5000 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت رہے, ہمیں کوئی, میں کہہ رہا ہوں 5000 سال آپ اس ملک پہ حکومت کریں, آپ عوام سے مینڈیٹ. یہ تو جب بھی جیتے گی آپ کہیں گے فری اینڈ فیئر نہیں. دیکھیں میرے پاس سنیں, یہ تو ایک اصول ہو جائے گا. 2013 کا الیکشن جب ہوا تو عمران خان صاحب نے اس الیکشن کا رزلٹ مانا. جب آپ اس کی ویڈیو نکال کے چیک کر لیں, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہوا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. تو سال بعد انہوں نے جب دھرنے دینے تو انہوں نے جواز بنایا. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ایک تو ہمارا جو الیکشن کا الیکٹورل پروسیس ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ان اداروں کو نہیں داخل کرنا چاہیے جو متنازع ہو جائیں. صحیح ہے, الیکشن کے اندر آپ ان اداروں کو نہ ڈالیں جو متنازع. آپ کو پتہ ہے, دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بدنام ہو. الیکشن کے کس پروسیس میں آپ ان سے, اس پروسیس میں جس کے اندر آپ کو فارم 45 ملتا ہے, جس کے اندر پولنگ اسٹیشنز کے اندر آپ کا رزلٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فوج, وہ تو سیکیورٹی کے مراحل, اگر وہ سیکیورٹی والی اس کے اندر الیکشن کمیشن کا ہی فل اینڈ فائنل سے ہونا چاہیے. وہ سول ادارہ ہے, اس کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات جہاں جہاں پولیس کر سکتی کرے, اس کے علاوہ جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے ضرور آئیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن دیکھیں الیکٹورل پروسیس کے اندر ایک ایسا اسٹیٹ کا ادارہ آ جائے جس کی کیا کہتے ہیں, جس کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہو, اس سے اس کو بھی نقصان ہوگا, الیکٹورل پروسیس کو بھی نقصان ہوگا, اور کل کو لوگ بولیں گے بھی کہ یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور عوام جس کو ووٹ دیں. آپ یقین کریں اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے, یاسمین راشد صاحبہ جیتتی ہیں, میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ 5000 سال تک بھی جیتی رہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. نہیں, میں دیکھیں میں آپ کو اس کا ایک طریقہ, آخر وہ بھی تو نا کہ یہ اگر یہ ہو جائے اور اس کی نتیجے میں پی ٹی آئی جیتے تو پھر ہم مانیں گے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں ایسی کون سی شرط, میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی. دیکھیں ایک تو اسٹیٹ کہ وہ ادارے وہ اس میں نہ آئے, الیکشن بوتھ, الیکشن کیا, وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. وہ باہر اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے, ان کو اندر جو پولنگ اسٹیشن کا جو مینیجر اگر وہ بلائے اور وہ بھی ایک اسپیشل پرمیشن پہ تب وہ آئیں, ورنہ تو دیکھیں تو کبھی ساری زندگی آپ 10 دفعہ اور الیکشن کرا لیں کوئی نہیں مانے گا کم از کم. اور اس کے بعد جیسے فیفن نے رپورٹ دی ہے, دیکھیں فیفن جو ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے نا, پی ایم ایل این کا, لیکن اس نے آپ کے خلاف بھی بہت رپورٹیں دی. ٹھیک ہے, ہمارے خلاف بھی 2013 کے بعد نہیں, لیکن 95% فارم 45 سائن نہیں ہوئے ہوئے پولنگ ایجنٹس کے. یار یہ کس طرح کا الیکشن, آپ مجھے بتائیں 2013 میں یا 2008 میں اس طرح ہوا تھا. ہم بجائے اس کے آگے جائیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاتے پھر میں جاؤں. جی, اگر
آپ کے مطالبے پہ حکومت ختم ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب خود کر دیتے ہیں یا خوف سے چلے جاتے ہیں, ڈیزالو ہو جاتی ہے, دوبارہ الیکشن ہوتا ہے, اس الیکشن میں دوبارہ فوج کھڑی ہوتی ہے پولنگ سٹیشنز پہ, پھر دیکھیں میں تو ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں, کہتے ہیں میں اربوں روپے کے الیکشن کے اخراجات کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں بڑے ہی کیا کہتے ہیں دیانتداری سے مشورہ دے رہا ہوں, جو لوگ یہ سن رہے ہیں کہ ان اداروں کو جن اداروں کا کام اس ملک کی سیکیورٹی کرنا ہے, ان کو اس سیاست کے اندر کسی بھی طرح انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس کا نقصان اس ادارے کو بھی ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہوتا ہے. اور ہماری ایک ہسٹری رہی ہے, دیکھیں ہماری یہاں تو اگر ہسٹری میں ڈکٹیٹرشپس نہ آئی ہوں, ہماری ہسٹری میں نیب کے تھرو, پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو کاف لیگ اور دیگر جماعتیں نہ بنائی گئی ہوں, ہماری ہسٹری میں آئی جی آئی نہ بنی ہو, میں کہتا ہوں تمام جو بھی کام ہوا ہے غلط, جو بھی کام غلط ہوا ہے وہ غلط ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا جسٹیفائی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس پروسیس کو صحیح طرح نہیں بنائیں گے اور عوام جو عوام جس کو ووٹ دے دیں وہ آ جائے, اس کے بعد سے معاملہ کریں. ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ کے پھر میں حافظ صاحب کے پاس جاتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ جی مذہب کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے, مولانا صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ ذرا سنوا دیجیے کہ مذہب کارڈ کیا ہوتا ہے. یہ کارڈ تمہارا فیل ہو چکا ہے, مدارس والا کارڈ فیل ہو چکا ہے, اور اس سے کوئی اثر ہمارے مدارس اور طلباء نہیں لے رہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ مدارس کی تعداد اس پورے سیلاب میں بہت معمولی ہوتی ہے, آٹے میں نمک کے برابر. حافظ صاحب, یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں مولانا صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مولانا صاحب کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے, مدارس سے ہے, اور جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے اس کی اساس ہی مکتبہ دیوبند اور مدارس کے اوپر کسی حد تک ہے. تو بہت سارے لوگ حکومت کے اس نیریٹو کو بائی بھی کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے امیر عباس صاحب, گزارش یہ ہے کہ کیا اگر ایک نوجوان مدرسے میں پڑھتا ہے اور دوسرا جو ہے کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, تو کیا آپ اس حق سے اسے محروم رکھتے ہیں کہ وہ اظہار رائے کے لیے باہر نہ نکلے, وہ کسی کو ووٹ نہ دے دے؟ اگر وہ ووٹر ہے, شناختی کارڈ ہولڈر ہے, تو اس کو اس آئین نے یہ حق دیا ہے. اب اگر اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک دینی تعلیم حاصل کرتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآنی تفسیر پڑھتا ہے, تو اس کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے ڈکٹیٹرشپ کوئی نہیں ہوگا. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے ایک ضمنی سوال مجھے اچھا لگتا ہے, آپ اگر ہمیں اگر مگر کی بجائے میرا موقف سنیں, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ہمیں بھی بولنے دے دیں. آپ کا بول ہے لیکن ہمیں بولنے سے منع نہ کریں. میں گزارش کروں گا کہ اگر عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں, ہر بیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں, یہ مذہب نہیں ہے. اگر وہ شروع ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں اور آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں, ریاست مدینہ دیکھا بن گیا ہے نا, یہ کیا مذہب نہیں ہے؟ یہ مذہب کارڈ نہیں ہے. پھر صبح سے شام تک تمام چینلوں پر یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں مذہب کارڈ استعمال کیا, نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اسلام کے حق میں بات کی, نیشنل اسمبلی میں انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کی بات کی. تو یہ مذہب کارڈ نہیں ہے. پھر یہ ملک بنا کس لیے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. کبھی وہ کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ محترمہ نے فرمایا کہ یہ اپنے اس کرپشن کو بچا رہے. مولانا فضل الرحمان پہ کوئی کرپشن کا کیس ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تحریک انصاف کی, مرکزی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے. لیکن اگر آج وہ مولانا کو دھمکی دے کر ہمیں ڈرانے کے لیے کہتے آپ کے کیسز بنیں گے, تو خدا را امیر عباس صاحب بتائیے, دنیا جانتی ہے کہ پھر آپ کے کیسز کا کیا حشر ہے. تو کیا سارے لوگوں کے خلاف اپوزیشن کے اس لیے کیس بنے ہیں یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے امیر عباس صاحب کہ مذہب کا استعمال اس ملک میں ممنوع ہے, وہ آئین کے خلاف ہے, اس آئین سے غداری ہے. اور آئین میں اسلام مذہب لکھا ہوا ہے, اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین نہیں بنتا.
اور 74 کی دستور میں مرزا غلام محمد قادیانی لعین کو جو ہے وہ مرتد قرار دیا گیا ہے. تو کیا یہ آئینی دفعات کے حوالے سے ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم ختم نبوت کی بات کریں, ناموس رسالت کی بات کریں؟ اس میں ہمارے لیے ہم کوئی معذرت نہیں کرتے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. میں بریک پہ جاتا ہوں. بریک سے واپسی پہ آپ سے پوچھوں گا کہ مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کو, مدارس کے طلباء کو, مدارس کے معتمم کو اور مذہبی جماعتوں کی شخصیات کو نہ تو ووٹ دینے سے کوئی روک سکتا ہے, نہ سیاست کرنے سے کوئی روک سکتا ہے. مذہبی شخص کا ووٹ دینا مذہب کے کارڈ کا استعمال نہیں ہے. مذہبی شخص کا کسی مذہب کے ایشو کے اوپر سیاست کرنا یعنی پرووک کرنا, اس کو مذہبی کارڈ کہا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ, حکومت کہتی ہے کہ جی مولانا صاحب مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے, لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف مذہب کا کارڈ استعمال کر رہی ہے. میرا خیال ہے امیر عباس, میں نے تو شروع میں ہی بات کلیئر کر دی تھی کہ مقصد یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے باہر نکل رہے ہیں. اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. وجہ یہ ہے کہ دس از واٹ یو انڈیکیٹڈ بیفور وی وینٹ آن دا بریک, کہ آپ ضرور آپ کے ساتھ جتنے آپ کے طالب علم آتے ہیں آپ ضرور لے کے آئیے, ان کا بالکل ہر قسم کا حق ہے. لیکن آپ بات پھر وہ کریں نا جو آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, کہ آپ کو یہ شکایت ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی کیونکہ مولانا صاحب اس میں الیکٹ نہیں ہوئے, اس لیے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی اور اس لیے ہم اس الیکشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں. آپ 100 دفعہ کریے, لیکن یہ کہنا کہ ناموس رسالت کے لیے نکل رہے ہیں یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی نے کوئی ایسی بات کر دی یا کوئی ایسی حرکت کر دی جو افینڈ کرے گی, جس طرح کہتے ہیں مسلمانوں کے دل کو تکلیف دے گی, وہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو. ورنہ 100 دفعہ کریں, کیونکہ مسلمان تو ہم سب ہیں, جس نے جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے. اب مقصد یہ ہے, یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کون اچھا ہے کون برا ہے, لیکن ہم سارے مسلمان ہیں. اور میرا خیال ہے بطور مسلمان ہم ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے بات ان چیزوں پہ کرنی چاہیے, اور کبھی کوئی ایسا بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی اور کا دل دکھے. اور تو میں نے کوئی بات نہیں کی. اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں مدینے کی ریاست کی خواہش رکھتے ہیں تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے, اس وجہ سے کہ اس سے بڑی پیروائی اور کیا کر سکتا ہے انسان. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اگر وہ ایاک نعبدو یا ایاک نستعین کہتے ہیں تو کس لیے کہتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں. یہ بات کہنا اس میں تو یہ کوئی نہ مذہب کا کارڈ ہے, یہ تو بطور مسلمان ہم سب اسی طرح بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ یہ چیز ہے, ڈاکٹر صاحب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے, حافظ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کریں تو وہ تو ٹھیک ہے, یا اگر وہ اپنی تقریر ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے شروع کریں تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو مذہب کا استعمال نہیں ہے. لیکن اگر ہم ناموس رسالت کا نام لیں تو وہ مذہب کا کارڈ کیسے ہو گیا؟ نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ناموس رسالت کے لیے کیا ہوا کیا ہے جس کے اوپر اگر یہ دیکھیں نا, جو جینون بات ہے وہ کریں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری شنید ہونی چاہیے کیونکہ مولانا صاحب الیکٹ نہیں ہوئے. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا سروائیول, پولیٹیکل سروائیول یہی ہے کہ میں اس کے اوپر احتجاج کروں اور نئی الیکشنیں کرواؤں. مقصد یہ ہے کہ وہ بات کریے, آپ یہی کرنی چاہیے آپ کو جو اب یہاں ٹی وی پہ کر رہے ہیں. وہ جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کس مقصد کے لیے وہ نکل رہے ہیں باہر. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں جینون بات کریں, تو جینون بات, مہنگائی تو جینون بات ہے نا ڈاکٹر صاحبہ. اگر وہ مہنگائی کے خلاف, اکانومی کے خلاف نکلتے ہیں, یہ تو جینون ہے نا. جی بالکل بالکل ضرور. اگر ان کا خیال ہے کہ ان کو اس چیز پہ نکلنا چاہیے تو ضرور کہہ کے نکلے نا, یہی بات کریں. مطلب میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بات نہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے انہیں آج نکلنا پڑے گا, کیونکہ ان چیزوں کی ایک دفعہ ہم نے پہلے بہت سفر کر لیا ہے. آپ کو شاید, آپ تو میرا خیال ہے اس وقت بہت چھوٹے بچے ہوں گے, لیکن ہمارے گھر کے اوپر تو باقاعدہ PNA کے جلوس نے باقاعدہ حملہ کیا تھا.
ہماری گاڑیاں گھر سے نکال کے جلا دی تھی, ہماری گھر کی خواتین کے اوپر انہوں نے زد و کوب کیا تھا. ہم نے تو یہ سارا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ مذہب کا کارڈ استعمال کریں تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. پی این اے کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو پی این اے کی تحریک مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب نے تشکیل دی تھی, تو آج مولانا صاحب آپ کے خلاف ایک تحریک لے کر آئے. جی اس زمانے میں وہ پیپل پارٹی کا زمانہ تھا, اور پیپل پارٹی والوں کی تو ویسی یادداشت جو ہے وہ بڑی کم رہ گئی ہے. وہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس پی این اے کی تحریک کی وجہ سے ہی پھر وہ جو ساری زیادتیاں ہوئیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل وہ جو قتل ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا, وہ سارا اسی سیاسی وہ جو کہتے ہیں نا مذہبی کارڈ ہی استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا. اور پھر جو ہم پہ وہ امیر المومنین جو تھے وہ مسلط ہو گئے تھے, جن کا نام ضیاء الحق تھا, اور جنہوں نے جو باقی ظلم رہتا وہ باقی انہوں نے کر ڈالا. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ خدا رہا اس طرح کی کوئی بات نہ کرے. جو آپ جینون بات کرنا چاہتے ہیں کریں. میں تو اس دن شہری رحمان کی بات بھی سن کے یہی بات میں نے کمنٹ پاس کی تھی کہ شہری بی بی اس لیے بڑی دھیان سے بات کر رہی ہیں کیونکہ ان کو تو یہ پرانی باتیں یاد ہیں کہ اس قسم کے مذہب کے کارڈ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کی ڈاکٹر صاحب شہباز شریف صاحب آفٹر آل پاکستان کے دوسرے تیسرے بڑے لیڈر ہیں, اور زرداری صاحب کے سیاسی منظرنامے میں نہ ہونے سے اس وقت عمران خان صاحب کے بعد شہباز شریف پاکستان کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں. شہباز شریف صاحب کا پولیٹیکل ہورائزن سے غائب ہو جانا, ان کی ڈس اپیرنس کیا وجہ ہے؟ یعنی احسن اقبال آ کے سٹروک لگا رہے ہیں, شہباز شریف سٹروک کیوں نہیں لگا رہے؟ دیکھیں اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کا جو کمر کا درد ہے, اور وہ پچھلے دنوں رپورٹ بھی ہوا تھا, اس کی وجہ سے ان کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں میڈیا کو گھر بلا لیا کریں پریس کانفرنس کے لیے, لیکن وہ میڈیا گھر پہنچ جائے. نہیں, لیکن جو بھی میٹنگز پرانی ابھی جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہیں ان کے اندر انہوں نے اس کی پریزیڈنسی بھی کی ہے. جو ابھی لاسٹ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی پریزیڈنسی بھی شہباز شریف صاحب نے ہی کی تھی. تو یہ ہے کہ ظاہر امپیئر تو ہو جاتا ہے آدمی اگر اس کے بیک میں پین ہو اور سیویئر ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے مطلب کہ کوئی پولیٹیکل جو سامنے سیناریو اس سے وہ باہر ہیں, وہ اپنی جگہ پہ پورا کام کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں بعض اس کے اندر یہ ہے کہ جب دھرنے وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہوگا اس کے اندر جو بھی یہ آگے ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اندر لیڈرشپ جو ہے اس نے عوام کو انگیج کرنا ہے, عوام کو جو ہے وہ روڈ پہ لے کے آنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے جو بھی ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کو گورنمنٹ کے سامنے رکھنا ہے, اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے. اس کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ پوری طرح اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کرے گی. شہباز شریف صاحب کا ایک کنٹینر ہوگا؟ نہیں, شہباز شریف صاحب بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ. دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنا کنٹینر علیحدہ لگایا تھا, قادری صاحب کا اپنا کنٹینر تھا, مسلم لیگ نون کا کنٹینر ضرور ہوگا یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوگی. یہ تو ایک تھوڑی سی میرا خیال ہے شاید وہ ڈیٹیل ہے جس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کر لیں گے, لیکن ہماری پوری جمعیت علماء اسلام کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوری سپورٹ ہے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ حق پہ ہیں, اور اس لیے ہے کیونکہ اگر وہ الیکشن جو ہے واقعی جنمن ہوتے. دیکھیں مولانا صاحب پہلے بھی سیٹیں ہارتے رہے ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں. اچھا اس طرح تو نہیں ہوا. ایک فرق مجھے بتائیں, ایک فرق بتائیں. مولانا صاحب کی باتوں میں سے لگتا ہے کہ وہ مہنگائی الیکشن کے ساتھ ساتھ وہ توہین رسالت, ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ ناموس رسالت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ آپ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کامن پوائنٹس نہیں ہیں اتنے. نہیں دیکھیں ہمارا جو مین, اور میرا خیال ہے جمعیت علماء اسلام کا بھی, حافظ صاحب بھی اس کو کر دیں گے کنفرم, وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ رگڈ تھا. اگر وہ رگڈ نہ ہوتا تو تمام جو بھی مسائل ہیں وہ ہوتے ہی نہ. کیونکہ الیکشن رگڈ تھا اس کی وجہ سے ایسے لوگ آ گئے جو کہ نااہل ہیں اور کرپٹ بھی ہیں, اور کیونکہ پھر ان سے معاملات نہیں چلائے جا رہے, اور معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ 5.8% GDP گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% سے کم ہو گیا ہے, انفلیشن جو ہے وہ 12% پہ چلی گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ 6% سے جو ہے وہ 12-13% پہ چلا گیا. مطلب کوئی اکنامک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ یار چلو یہ تو کچھ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. اور یہ اکراس دا بورڈ تمام اداروں پہ اس کی تیزی سے یہ جو ہے یہ تنزلی آئی ہے کہ اگر یہ اس طرح معاملات فرض کریں اسی طرح اگلے سال بھی حالات اور مزید خراب ہوئے, اس طرح اس سے اگلے سال بھی ہوئے, تو پھر تو آپ لوگ ہمیں پوچھیں گے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے تھے, آپ لوگ سو رہے تھے, خاموش کیوں بیٹھے تھے. بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب, مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کی کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے تنقید کی ہے جب وہ UN کے دورے پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کی سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس پہ خان صاحب نے ایک ملاقات ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون دنیا کے, کیا تنقید کیا مولانا صاحب نے, دکھائیں سر. ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک میں اس نے کس سے ملاقات کی ہے,
جات سوروس بدنام زمانہ جو NGO چلاتا ہے اور دنیا میں تعلیمی اصلاحات کے نام پر اربوں فنڈ تقسیم کرتا ہے، اس بدنام زمانہ یہودی کے ساتھ ملاقات کر کے پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کا ان کا ایجنڈا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دینی علوم میں اصلاحات کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے نظام تعلیم کو مغرب کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ رائٹ، حافظ صاحب، اسلام کسی سے ملنے سے تو منع نہیں کرتا نا۔ نواز شریف صاحب گئے تھے، وہ بل گیٹ سے بھی ملے تھے اور بھی بہت سارے کاروباری لوگوں سے ملے تھے۔ جو بھی سربراہ مملکت پاکستان سے جاتا ہے ہر سال، وہ وہاں جا کے جو بزنس ٹائکونز ہیں، اچھا اگر آپ وہاں کے پولیٹیشین سے مل رہے ہیں تو وہ بھی ان میں سے کوئی یہودی ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، تو اس سے یہ کیسے امپلائی کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کوئی یہودی ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں پاکستان؟ امیر عباس صاحب مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے؟ آپ بریک سے پہلے آپ نے ایک سوال میرے لیے چھوڑا تھا جی بالکل بالکل، کہ مدارس کے طلباء اور دینی طبقے سے تعلق رکھنے والا ووٹ تو دے سکتا ہے، ووٹ نہیں لے سکتا، یہ فرمایا تھا نا آپ نے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ووٹ لے نہیں سکتا۔ جب آپ بریک پہ جا رہے تھے میں نے حافظ صاحب میں نے کہا کہ وہ ووٹ دے بھی سکتا ہے، جی میں نے کہا وہ ووٹ دے بھی سکتا ہے، وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے، وہ الیکشن لڑ بھی سکتا ہے، لڑوا بھی سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کارڈ کہاں گیا؟ جی اگر وہ الیکشن لڑ بھی سکتا ہے، الیکشن کے لیے لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے، تو وہ مذہبی کارڈ تو نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے تمام الیکشن کمپین کی تقریروں کو اٹھا دے، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے ووٹ دے دو، میں جب بھی آؤں گا تو ریاست مدینہ قائم کروں گا۔ تو ریاست مدینہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کارڈ ہے اور اس کارڈ کے تحت ہی آپ لوگ شروع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ محترمہ نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ مولانا صاحب جو اسمبلی میں نہیں آئے اس لیے وہ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ایک بات کریں، لیکن میں واضح طور پر آپ کے چینل سے واضح کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری تحریک آزادی کے حوالے سے مارچ جو ہے، آزادی مارچ جو ہے، وہ ایک نقطے پر ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشن تھے اس میں دھاندلی کی گئی تھی، مداخلت کی گئی تھی اور غیر منصفانہ تھے، اس لیے ہم اسی ایک نقطے کے مطابق کریں گے۔ لیکن اب ان کو ضرورت یہ پڑی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پروپیگنڈا کریں ہمارے خلاف، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میدان میں ہم نکلے ہیں اور ہمارا نقطہ نگاہ ہے، جمہوری حوالے سے ہم آگے آئیں گے۔ باقی جہاں تک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب اور جناب شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے نصاب کو تبدیل کیا جائے اور ان مدارس کے نصاب میں یہ چیزیں ڈالی جائے۔ بالکل موسٹ ویلکم، وفاق المدارس عربیہ اور اتحادی تنظیمات مدارس نے اس کو قبول بھی کیا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں دو باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ چند مدارس کے طلباء کو جو ہے وہ عصری فنی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مدارس میں پہلے بھی انگلش اور جغرافیہ، ریاضی وغیرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ پاکستان کے بچوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو دونوں علوم میں مہارت دلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ میدان میں تو پہلے نکلیں، اور جو کروڑوں بچے اس وقت سکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے نصاب میں تو آپ دینی تعلیمات کو شامل کریں جو اس وقت تک موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخصیت سے وہ ملے تھے اس شخصیت کا ایک NGOز ہے اور اس کا کام ہے وہ بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اپنے نقطہ نگاہ کے حوالے سے جو ہے وہ نصاب ترتیب دیتے ہیں۔ اس لیے بالکل اس سوال کے جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ ان سے مل کر آتے ہیں اور پاکستان میں مدارس پہ قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً پھر اس لنک کو جمعیت علماء اسلام کے قائد نے آشکارا کیا تھا اور ہم نے اس کے بارے میں کی تھی، اس لیے کہ آج کشمیر کی بات وہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا لندن میں ایک کشمیری پاکستانی مسلمان جب الیکشن لڑ رہا تھا اور میئر کے لیے، تو اس وقت جناب عمران خان صاحب نے
किस यहूदी की हिमायत सादिक खान की, के उसके लिए यहाँ से गया कैंपेन चलाए। यानी नहीं, बात सुने, यहूदी के लिए कैंपेन चलाना जायज़ है, इमरान खान के लिए और पानी और कश्मीरी इंसान को शिकस्त देने के लिए उसने यहूदी का साथ दिया। और हम पे तानाज़नी की जाती है कि आप मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम भी कहेंगे कि आपने यहूदी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, ठीक हो गया। ये ज़रा डॉक्टर साहब को मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल, जब आप कहेंगे, देखिए बिल्कुल अमीर अब्बास साहब, जब देखे हम शराफत से बात करते हैं, लेकिन आप देखिए, आप ईमानदारी से सुनिए, क्या ये बात करते, फिर जब यहाँ फंस जाते हैं वो दूसरी बात करते। कार्ड की जब हमने वाजे कर दिया कि हम उस धांधली के खिलाफ निकले हैं, शुजा पाशा की तवस्सुत से जो चीज़ परवान छड़ी थी उसके खिलाफ निकले हैं और हम मैदान में हैं, तुमने जो कुछ करना है कर ले, हम देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तनकीद कर रहे हैं आप लोग मौलाना साहब के, जो मौलाना कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कुछ नहीं किया, उस तनकीद का जवाब दिया मौलाना साहब ने। जिधर उन्होंने हवाला दिया था खान साहब का, पहले वो सुन लें और साथ ही मौलाना साहब का जवाब सुन लें। पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं, क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? उसने असेंबली में बयान दिया था तो क्या कहा था, मैं क्या कर सकता हूं, मैं हमला कर दूं। तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन क्या करता, वो हमला कर लेता। जी डॉक्टर साहब, इससे मजाक तो है ना मौलाना साहब की, देखे ना वो संजीदा बात को भी कितने जबरदस्त तरीके से करते हैं। जी माशाल्लाह खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं मौलाना साहब के अंदर, लेकिन 10 साल के अरसे के अंदर जो खामोशी उन्होंने इख्तियार की और कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई और कश्मीर के मसले के ऊपर कभी बात नहीं की। मकसद ये है कि कश्मीर कमेटी का हेड होने का आपके ऊपर एक ज़िम्मेवारी है कि आप इस मौजू को ज़िंदा रखें। वजह यह है कि कश्मीरियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर वो अपने शहीदों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफनाते हैं तो पाकिस्तान का भी हक है कि उनकी हक इरादियत के लिए हर वक्त आवाज़ उठाएं। तो मुझे ये बताइए कि 10 साल के अरसे के अंदर आवाज़ उठाने की बात, इमरान खान ने जंग की बात तो एक दफ़ा भी नहीं की। इमरान खान उनकी आवाज़ उठा रहा है और मुसलसल आवाज़ उठा रहा है, और जितना शोर इमरान खान ने मचाया और जितनी बात उन्होंने की शायद आज से पहले किसी लीडर ने नहीं की थी। और आप इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इट हैज़ कम ऑन टू द इंटरनेशनल अरीना के ऊपर सामने हो गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वाजे हुई है वो ये वाजे हुई है कि इंडिया जो है वो जुल्म ढा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद है। और ये सबसे आज ही की बात है कि आज एक अमेरिकन सेनेटर ने आके कहा कि जी कितनी अच्छी बात है कि आप अमन का पैगाम दे रहे हैं, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। मौलाना साहब 10 साल अमन का ही पैगाम देते, मुँह से कुछ बोलते तो सही ना। उन्होंने तो बोलने से भी इनकार कर दिया। कम से कम कोई मीटिंग ही बुला लेते, मीटिंग बुला के कोई दिखावे के तौर पे नाम ले लेते, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इसलिए मौलाना साहब को तो जचता भी नहीं है ये मजाक। अगर 10 साल के अरसे के अंदर एक दो दफ़ा ये जिक्र ही कर लेते तो शायद आज उनको ये बात सुननी ना पड़ती। राइट डॉक्टर साहब, आज 7 तारीख गुजर गई है, 20 दिन रह गए मौलाना साहब की तारीख में। आपकी स्ट्रेटजी कहाँ है PMLN की? देखिए हमारी स्ट्रेटजी तो बुनियादी तौर पे यही है कि हम जो है वो इस लॉन्ग मार्च में इनको सपोर्ट करेंगे। किस तरह? और हम अपनी जो लीडरशिप है हमारी आपके वर्कर आएंगे, हमारे वर्कर आएंगे, हम क्या कहते हैं इसके ऊपर मोबिलाइज़ करेंगे और हम इनको सपोर्ट करेंगे। मैं एक बात इसमें बड़ी ज़रूरी है, अभी इस्लाम की बात हो रही थी। देखें 14 नवंबर 2017 को जनरल ज़ुबैर हयात जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि रॉ $500 मिलियन लगा रहा है CPEC को रोल बैक करने के लिए और CPEC को रोकने के लिए। आज CPEC जो है वो रोल बैक हो चुका है। CPEC इफेक्टिवली इस वक्त जो हम प्रोजेक्ट लगा के कहते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं हो रहा। वो इन पे लग रहे थे क्या? नहीं मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ हाफिज़ साहब। देखिए 500 ये उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है। मैं रिजल्ट की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ लगे नहीं लगे एक और कहानी है। आज CPEC जो है वो रोल बैक हुआ है कि नहीं हुआ, और इसके अंदर एक नेक्सस है प्राइम मिनिस्टर रॉ के का दौरे पर। नहीं वो चीन के, आप मुझे ज़मीन पे बताएं ना। मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया था और इन्होंने क्या किया। इन्होंने जाके वहाँ पे जो बातें की हैं चाइना को, उसके बाद तो उन्होंने ₹1 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट, या आप FDI की वो निकाल के देख लें। देखें एक नेक्सस है इस मुल्क के अंदर उन ऐसी कुव्वतों का जो रॉ के साथ मिली हुई हैं और जो इस मुल्क की इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं और CPEC को रोल बैक करना चाह रही हैं, और वो ये काम जो है वो PTI से करवा रही हैं। अब सवाल ये है
کہ یہ جو اسلامک کارڈ والی بار بار بات کی جا رہی ہے اس کے اندر پھر اس پہ وزن بڑھتا ہے جب آپ اس طرح کے کام کریں گے. دیکھیں ایک چیز ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, وہ کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, آپ اس کو کیوں, اگر آپ نہیں ہیں ان کے ساتھ, یا آپ یہودی لابی کے ساتھ نہیں ہیں, یا آپ را کے ساتھ نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو سی پیک کے خلاف ہیں اس ملک میں, جو بھی ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں گے, تو کیوں پھر یہ رول بیک ہو رہا ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری ایک لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی سی پیک جو ہے وہ رول بیک ہو رہا ہے اور عمران خان اعلیٰ کار ہے, تو اس کا تعلق توہین رسالت یا ناموس رسالت سے کیسے ہوگا؟ اس طرح ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک ایسی لابی ہے جو اس ملک کو جو ہے وہ ڈی اسلامائزائز کرنا چاہتی ہے, یا اسلام کو ادھر سے نکالنا چاہتی ہے, یا پاکستان کو ناکام ریاست بنانا چاہتی ہے. وہ لابی ہمیں پتہ ہے کون سی ہے, وہ پہلی وہ اس میں را بھی ہے, اس کے اندر ایسی جوئش لابی بھی ہے جو کیا کہتے ہیں یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان پراسپر کرے, اور ان کا نیکسس جو ہے وہ یہ والا کام کر رہا ہے, اور یہ کام کن سے کروایا جا رہا ہے, یہ ہمارے لوگوں سے کروایا جا رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, حافظ حسین احمد صاحب, ڈاکٹر افضل صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.